नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी तेज़ी से लोग रूम में एंटर होते जा रहे हैं, खुशी भी हो रही है और एक तरफ थोड़ा सा एक दुख भी है कि आज की लास्ट क्लास है। और जिन नामों को रोज़ हम देख रहे थे, जो वेटिंग रूम में रोज़ होते थे, वक्त से पहले आते थे और फिर इसी तरह जो वक्त पे आते थे, ऐसा लगता है कि एक रिश्ता सा कायम हो जाता है, एक ऑनलाइन ताल्लुक जिसे कहना चाहिए, जो कि वो भी अल्लाह की खातिर होता है, बड़ा मजबूत होता है। तो एक खुशी होती है और एक बहुत ही दिल में एक सुकून वाली कैफियत होती है कि हम अल्लाह के काम के लिए और अल्लाह की खातिर जमा हो रहे हैं इस मीटिंग रूम में। और अब आज जब आखिरी क्लास है तो अफसोस इस बात का है कि ये वाला रूटीन कल से नहीं रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह फिर किसी और कोर्स के ज़रिए या कहीं ना कहीं हमें जोड़ कर रखे, क्योंकि ये जो प्रोडक्टिव रमज़ान कोर्स था उसका असल मकसद ही यही था कि हमारे दिलों का ऐसा तज़किया हो जाए कि हम सब के दिल जुड़ जाएं। चाहे हम इधर बैठे हों, हम किसी और एरिया में बैठे हों, किसी और शहर में बैठे हों, किसी और मुल्क में बैठे हों, लेकिन हम सब मुसलमान हैं। हम सब के दिल जुड़ जाएं, हम अल्लाह की किताब की खातिर जमा हों, अल्लाह की किताब पढ़ के हमारे दिल जुड़ें और आगे फिर हम अपनी नस्लों के दिल जोड़ें, वो भी ऐसे ही जोड़ने वाले रिश्तों को मुस्तहकम करने वाले लोगों में उनका शुमार हो। तो प्रोडक्टिव रमज़ान की जो प्रोडक्टिविटी थी, उसका असल जो पर्पस था वो यही था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ हमने पढ़ा है उससे दिलों का तज़किया ज़रूर हुआ होगा। कितने परसेंट हुआ होगा वो अल्लाह जानता है। ईमान अप एंड डाउन होता है, कितना ईमान बढ़ा, कितने परसेंट बढ़ा, ये अल्लाह जानता है। लेकिन एक कोशिश तो हमने की कि हमारे ईमान में इजाफा हो जाए, हमारे ईमान ऐसे बूस्टअप हो जाएं कि हमारे दिल चाहें कि हम इबादत को खुशी से करें और खुशू के साथ करें, और हम गुनाहों को बुरा समझ के छोड़ें, और हम उन मजबूरियों पे अपने आप को जस्टिफाई ना करें कि मजबूरी में हम गुनाह कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो ऑफ कोर्स के इस कोर्स से ज़रूर दिलों को और जहनों को मिल गया होगा। इंशाअल्लाह एंड में भी बात करेंगे इसके ऊपर। आज की आखिरी आयतों के साथ इसको हम ख़त्म करते हैं। ये जो लास्ट की आयत हैं ये कंक्लूजन है पूरी सूरा की, और इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने बात को कंक्लूड किया है कि अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी जो शान है, जो उसकी जो कुदरत है और जो उसकी मोहब्बत है, उसमें बहुत फिर इजाफा हो जाता है। ये कैसे कैसे तरीक़ों से कुरान में अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह फरमाई है, कितने कितने खूबसूरत अल्फाज यूज़ किए हैं, क्या उसकी मशीयत है, अपनी हिकमत को कैसे उसने इतने प्रोफाउंड तरीक़े से हमारे दिलों में उतारा है। इस किताब की जो ये ब्यूटी है, अगर हमें चंद दिन भी मौका मिला है पढ़ने का, ठीक है, बार बार भी मिलना चाहिए, लेकिन जितने भी दिन मिला है हर वक्त इस बात पे शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक तो दी कि हम इस किताब के करीब आए, हमने इसे खोला, इसमें से कुछ सूरतें निकाली, उन्हें समझा, उन पे अमल करने के लिए कोशिश शुरू की। ये तौफीक कितने लोगों को मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, ये भी एक बहुत बड़ा एहसान है। तो अब इस मौके को ज़ाया नहीं करना, जो कुछ सीखा है आज ही से भुलाना नहीं है, उसको रिवाइज करना है। आप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, उनको पढ़ते रहना है। ये वो सूरतें हैं जिनको मैं काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं जब भी पढ़ाती हूँ मुझे भी फिर से ऐसा लगता है कि मैं फिर से दोबारा से सारी मेहनत कर रही हूँ, फिर से स्लाइड्स बना रही हूँ, फिर से समझ रही हूँ। ये है कुरान का मिजाज, हर दफ़ा आपको एक नए माने देता है। आप जिन हालात से गुजर रहे होते हैं आसपास, हर दफ़ा ऐसा लगता है कि अच्छा ये आयत मेरे लिए थी, इन हालात में इस आयत से मुझे ये मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान को एक दफ़ा लिखा लिखाया बुक फॉर्म में नाजिल नहीं किया,
23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا۔ تو بس یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے کی آیات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اسکرین میں شیئر کر رہی ہوں۔ جی ایک ہی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں اب بیسیکلی ہم سورہ الحجرات کی سمری دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیات جو ہیں بلکہ وہ سب ایک کنکلیوڈ کر رہی ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ اب آپ کو جو میجر چینج نظر آئے گی، آپ میں سے چیٹ پہ کوئی لکھ کے بتائے، یہ آپ کے سامنے ہے، عربک بھی اور اس کا ٹیکسٹ بھی۔ ابھی تک جو کچھ پڑھتے آ رہے تھے اور ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں میجر ایک چینج ہے، ایک فرق ہے ایک بات کا۔ نوٹس کرے کوئی آیت کو پڑھ کے۔ بارک اللہ فی تحریم، بارک اللہ فیک۔ جی بالکل صحیح، یا ایہا الناس، بس یہ ہے کنکلیوژن۔ یہ ایک ورڈ نے کنکلیوڈ کر لیا ہے پوری سورہ الحجرات کو، کہ ابھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں۔ اسی لیے میں فتووں کے جواب نہیں دیتی جب اینڈ میں آپ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں، کہ یہ بیسیکلی یہ حق نہیں ہے میرا، یہ صرف کسی مفتی کو حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم تو مسلمانوں کو دیا اور اینڈ میں بات انسانوں سے کی۔ یہی تو ہے خوبصورتی عربک کی، کہ ہم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ ساری صرف اور صرف مسلمانوں پہ اپلائی ہوتی ہیں، اور جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ ہم برا سلوک بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بغیر ویریفائی کیے انفارمیشن بھی پاس کر سکتے ہیں، اور ان کی چغلی بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی غیبت بھی کر سکتے ہیں۔ یہی ذہن میں آتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے حقوق اینڈ میں بیان کر دیے، حقوق العباد، اور العباد میں سب انسان آتے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیتے ہیں آیت کو، یا ایہا الناس، اے انسانوں، سب سے، پوری انسانیت سے، آل مین کائنڈ سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، شعوباً و قبائل، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ بہت علم والا، خوب باخبر ہے۔ تو مین چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ہم سب انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی کریشن ہے، اور ہم سب کے بیچ میں ایک تعلق ہے۔ اور وہ تعلق کس وجہ سے بنتا ہے؟ اگر کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی جیوز میں سے ہے، کوئی مجوسی ہے، جو بھی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا ایک ریلیشن بنتا ہے۔ بتائیں چیٹ پہ لکھ کے کس وجہ سے بن رہا ہے وہ ریلیشن، کیسے بن سکتا ہے ان لوگوں سے ہمارا تعلق؟ جی ثنا نواز، بارک اللہ فی، بالکل صحیح۔ آدم علیہ السلام، آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ ہمارے ماں باپ اصل کون ہیں؟ آدم اور حوا۔ تو کیا آدم علیہ السلام کسی کرسچن کے باپ میں شامل نہیں ہوں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں نصارہ ہیں لیکن ان کے باپ آدم علیہ السلام نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کے باپ کون ہیں؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں سے پیدا کیا ہے نا، آدم اور حوا سے۔ تو یہ وہ ریلیشن ہے جو جب بھی کبھی باہر نکلے اور جہاں کہیں معاملات یعنی کا میٹر آئے، تو وہاں پہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ تو نان مسلم ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤں گی نہیں، اور اس کے ساتھ میں معاملہ نہیں کروں گی، اور اس کے قریب سے نہیں گزروں گی۔ یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ڈفرینٹ مذاہب بننے دیے، یہ اس کی مشیت ہے۔ بہت سارے شعوب، بہت سارے قبائل میں ہمیں ڈیوائڈ کر دیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ورڈ دیکھیں، لِتَعَارَفُوا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔
اگر آج سارے انسان ایک جیسے ہوتے، سب کی سیم شکلیں ہوتی، ایک جیسے کلر، سب کچھ ایک جیسا ہوتا، تو پھر زندگی کیسی ہوتی؟ پھر ٹیسٹ کس بات کا ہوتا؟ اندھیرا اور اجالا، ڈارک اینڈ لائٹ. اگر سب چیزیں ڈارک ہوتی تو آپ کو کیا لائٹ کے بارے میں پتہ چلتا؟ یا اگر ہر وقت لائٹ ہوتی تو کیا کبھی ڈارک کے بارے میں پتہ چلتا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں کیوں اتاری؟ تاکہ ہم پہچان سکیں اس فرق کو، اس ڈفرنس کو، اور اس فرق کی بنا پر ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے، برا سلوک نہیں کرنا، الگ نہیں ہو جانا. اس کا کرائٹیریا پھر وہی ہے اکرمکم، یہ افعل تفضیل سپرلیٹو ڈگری. اکرم سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقا، جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا انسان ہے. ان اللہ علیم خبیر. چلیں دیکھ لیتے ہیں اب اس آیت کے بارے میں. دیکھیں پہلی چیز تو ہم نے ڈسکس کر ہی لی کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں ایک اسلامک کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرتے آئے ہیں. تو اس کمیونٹی میں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ فیتھس ہو سکتے ہیں، ان کے بھی رائٹس ہیں اور ہمیں ان کے رائٹس بھی دینے ہیں. کمیونٹی ایسے ہی بنتی ہے. اپنا ایک اسپیسیفک سرکل بنا کے، اسپیشلی ہم خواتین میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم گروپنگ بہت کرتی ہیں بچپن سے، کلاس میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، پارٹی میں، کسی بھی جگہ نا ہم گروپس بنا کے بیٹھیں گی اور اپنے ہی گروپ سے بات کریں گی اور دوسروں کو اگنور کریں گی. اپنی ٹیبل پہ کوئی دوسرا آ کے بیٹھ جائے گا تو ہم اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کہیں گے یہ تو میرے سرکل کی نہیں ہے، میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں. جبکہ مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں آپ دور سے دیکھتے ہیں کسی کو، آپ کو نظر آ جاتا ہے ارے مسلمان ہے، ہم اسے جا کے فوراً اس کے پاس سے بھی گزریں گے، ہم اسے نہیں جانتے، ہم کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. یہ کیا ہے ہماری گریٹنگ؟ سلامتی کی دعائیں ہم کیوں دے رہے ہیں؟ تو جنت میں ہے نا کہ جگہ جگہ بس لوگ ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، چلتے پھرتے، کیونکہ وہی تو جوڑنے والا گریٹنگ جو ہے ایک خاص جملہ ہے. جی بالکل، اگر آپ کسی کو نہیں بھی جانتے لیکن آپ کو اس کے لباس سے پتا چل رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو آپ اسے کریں سلام. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی قوموں میں یہ بات، یہ کلچر ہے. آپ لفٹ میں انٹر ہوں، آپ اسے جانتے نہیں ہوں گے لیکن وہ عورت آپ کو سلام کرے گی کیونکہ وہ آپ کو پہچان لے گی آپ مسلمان ہیں. یہ سلامتی والا جو گریٹنگ ہے. تو یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں ہمیں اپنے سرکل میں نہیں رہنا. آج ہمارے اندر بہت زیادہ ہم باعث ہو جاتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ میرے ملک کی ہے، ٹھیک ہے نا، میں کہوں یہ تو یہ پاکستان کی ہے، میں تو اسی سرکل میں بیٹھوں گی، میں انڈین سرکل میں جا کے نہیں بیٹھوں گی، ایتھنیسٹی آ جائے گی. میں کہوں فلاں ساری خوبصورت ہیں، وہ بہت فیئر کمپلیکشن کی ہیں، میری دوستی اچھے خوبصورت لوگوں سے ہوتی ہے، میں تو اسی میں رہوں گی اور میں وہاں جا کے بلیکس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، یہ ریسزم ہے. یا میں کہوں کہ فلاں شخص جو ہیں وہ سارے بہت ہائی پروفائل، بہت امیر لوگ ہیں، میں اسی سرکل میں اٹھتی بیٹھتی ہوں اپر کلاس میں لوور کلاس میں کبھی جا کے نہیں بیٹھوں گی، مال کا فتنہ ہے. یا میں کہوں کہ فلاں جو ہے وہ میرے خاص مسلک سے میرا ان کا تعلق ہے، ہم سیم عقیدہ فکریہ کے لوگ ہیں اور ہمارا سیم کامن ویوز ہیں، تو میں دوسرے والے مسلک یا دوسرے ٹائپ کے سرکل میں جا کے نہیں بیٹھوں گی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ الحجرات پڑھ کے بھی اگر ہم یہ سب کریں تو پھر ہم کیا دین سیکھ رہے ہیں؟ ہم دین والے ہو کے بھی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ہر ایک. جی ٹھیک ہے بہت سے لوگ غلط ہوں گے، آپ کا ان سے اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے تعلق ختم کر دیں. سب اپنے اپنے ویوز پہ، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ جس چیز پہ بھی اختلاف ہو وہ رہے، لیکن اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے ملنا نہیں چھوڑیں گے، دوستیاں نہیں ختم کریں گے، تعلق رکھیں گے اور سب اپنے اپنے ویوز کے مطابق چل سکتے ہیں. جب دین کی صحیح نالج آتی ہے تو خود پتہ ہو جاتا ہے کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط عقیدے کے لوگوں کو ہم کٹ آف کر دیں. ان کی اصلاح کے لیے ان میں بیٹھیں گے اٹھیں گے تو ان کی بھی اصلاح ہوگی نا. تو اسلام ڈسکریمنیشن کو ٹوٹلی ایبالش کرتا ہے. یاد کریں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لاسٹ سرمن حجۃ الوداع، کیسے انہوں نے کہا تھا کہ کس کو کس پہ فوقیت نہیں ہے۔ ساری کریشن کو اسلام ایکولی ٹریٹ کرتا ہے، کیونکہ اسلام کنزرویٹو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پینورامک ویو دیتا ہے ایکویلٹی کا۔ اس میں ہر طرح کی ہے ایکویلٹی، بیسڈ آن ویلتھ، بیسڈ آن جینڈر، ہر طرح سے ایکویلٹی ہے، جسٹس ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اور یہ جتنی پیچھے صورتیں پڑھی ہیں، میرا نہیں خیال کہ میں ان کو ریپیٹ کروں، اب تو سب کو اس وقت کلیئر ہوگا کہ کس حد تک جسٹس کی بات ہوئی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہر جگہ عدل سے کام لینا ہے، باعث نہیں ہو جانا ہے۔ Allah is forbidding us from showing discrimination or racism because every human being is son of Adam۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہم سارے انسان دیکھیں اپنی کریشن، اپنی مخلوق لگتے ہیں نا۔ اگر ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں آ جائیں تو کیا وہ صرف ہم مسلمانوں سے محبت کریں گے؟ انہوں نے تو سب کو ہی پیدا کیا ہے نا، آدم اور حوا سے تو سب پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی تو محبت سب کے ساتھ ہوگی۔ صرف یہ بات امیجن کریں کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر آج وہ دنیا میں آئیں تو کیا وہ ساری انسانیت سے محبت نہیں کریں گے؟ کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے محبت نہ کریں پاسبل ہے؟ تو پھر ہم جو بچے ہیں، ہم کیسے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ تین باتیں سب کو ہی پتہ ہوں گی کہ ہم سب انسان ایکول ہیں اللہ کی نظروں میں، کیونکہ اس نے ہمیں ذکرن و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے جان بوجھ کے ہمیں ہماری قومیں بنائیں، قبیلے بنائے، ریسز بنائیں، صرف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، اس لیے نہیں کہ ہم سپیریورٹی کمپلیکس میں چلے جائیں، ایروگنس میں چلے جائیں۔ اپنی مسجد، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنی دوستی، اپنا سرکل، یہ ہمیں نہیں کرنا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ڈویژن کر دی ہے، ٹرائبس کی، نیشنز کی، ریسز کی، لیکن ہمیں اس میں باعث ہو کے معاملہ نہیں کرنا ہے، اپنی مزید ڈویژنز نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سب میں، ٹھیک ہے ان سب میں ایک مقابلہ ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے کے ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنس رکھا، وہ ڈیفرنس اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اب اس میں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اسپریچول ایکسیلنس کہاں پر ہے۔ اگر کوئی غلام ہے، کوئی سرونٹ ہے، لیکن اس میں تقوی، اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہے، تو وہ دنیا کے سب سے ایرسٹوکریٹک فیملی سے بھی اس کا تعلق ہو، دنیا کا ریچسٹ پرسن ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ معیار صرف تقوی ہے، اللہ کا ڈر کس میں زیادہ ہے۔ اور اس بات کی گواہی صرف ہم مسلمان نہیں دیتے، اس بات کی گواہی اگر آپ چیک کریں تو ایون نان مسلمز ہیں۔ ایک نیوز لیٹر ہے جو میں بھی دکھاتی ہوں، دا کنورسیشن، ایک نیوز لیٹر ہے امریکہ کا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ سرمن ہے حجۃ الوداع، اس میں وہ جو سینٹنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور تقویٰ جو ہے وہ سب معیار ہے، تو انہوں نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ ورڈنگز ان کی اس نیوز لیٹر میں آتی ہیں کہ the religion he began preaching in the early 7th century, racial equality was one of them۔ اس وقت تو ٹرائبل سسٹم آپ کو پتہ ہے نا، کتنے قریش اور بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اور پھر ان کے کلینس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم's words jolted a society divided by notions of tribal and ethnic superiority۔ یہ نان مسلمز بات کر رہے ہیں، یہ نیوز لیٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حجۃ الوداع کے اس خطاب سے سبق حاصل کرتے ہیں؟ پھر آگے بہت سی ایسے کوٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ریسزم کا اور یہ جتنے بھی جو ٹرائبل سسٹم ہو گئے، جیسے شعوب جو ہے وہ شعب سے ہے، یعنی سورس جس سے برانچز نکلتی ہیں، پھر قبائل یعنی اس کے اندر پھر ٹرائبز آتے ہیں، پھر اس کے اندر ڈویژنز۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے بائی پرپس بنائی ہیں، تمہیں ان پہ جھگڑے نہیں کرنے۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او پیپل، اللہ the exalted has removed from you the slogans of جاہلیہ and its tradition of honoring forefathers۔ ان کے یہاں کیا تھا؟ ان کا قبائلی سسٹم، ان کا لینیج، ان کی جینیالوجی، فلاں قبیلہ، اس کے آباء و اجداد جو تھے وہ یہ تھے، وہ لات اور عزا سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بہت زیادہ
اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ جو خزرج کا قبیلہ تھا مدینہ میں، وہ لوور کلاس سمجھا جاتا تھا. وہ اپنے آباء و اجداد، اپنے لینیج پہ فخر کر کر کے اپنی ڈویژنز بناتے تھے اور ان پہ ایسی باتیں کرتے تھے، اور وہ نعرے لگتے تھے یا اوس اور یا خزرج. آج ہم ان نیشنلٹیز پہ جو نعرے لگاتے ہیں، کیا یہ الاؤڈ ہے؟ نہیں الاؤڈ. ہم سب مسلمان ہیں، ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ہم سب میں وہ برادرہڈ بھی قائم ہے. ایک مسلم سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں چلیں تو ہم تو سب بھائی چارے کے رشتے میں ہیں، چاہے کسی بھی ملک کے ہوں. تو یہ جاہلیت کے نعرے بازی ہم نہیں کر سکتے، ڈویژنز نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ those among you who are best in جاہلیہ are the best among you in Islam if they attain religious understanding. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دور جاہلیت میں بھی یہ لوگ اچھے انسان تھے، اور اسلام اور ایمان آنے کے بعد کیا ہو گیا، ان کا درجہ کتنا بلند ہو گیا. تو مین لیسن ہمیں اس آیت سے کیا مل رہا ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم ریسزم کی بات کریں، ریسزم کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو لوگ ڈفرینٹ جینز ہیں، ڈفرینٹ کمپلیکشنز ہیں، کالا، گورا، براؤن، وائٹ، یہ ریسزم ہے جس کے اوپر آج پوری دنیا میں بلیک لائفز میٹر کی کیمپین چل رہی ہے. اور اسلام نے 1400 سال پہلے بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، ان کی سٹوری سے ہمیں مین پتہ چل جاتا ہے لیسن کہ کہاں وہ ایتھوپیا سے آنے والے ایک سلیو، اور بعد میں وہ مؤذن المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ کتنا بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری سوسائٹی میں کتنا ہائی سوشل اسٹیٹس دلوایا. کہاں سلیوری، کہاں وہ سینے پہ پتھر رکھ کے وہ جو ان کا ماسٹر تھا امیہ ان کو جلتی دھوپ میں لٹا دیا کرتا تھا، اور کہاں پھر ابو بکر صدیق جاتے ہیں، انہیں آزاد کراتے ہیں، اور مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں پہلے ہی. اسی بات پہ وہ ان کے اوپر فزیکل ٹارچر کرتا تھا ان کا مالک، کیونکہ وہ احد 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 یہ بولتے رہتے تھے. اس لفظ کے علاوہ انہیں زیادہ دین کا علم بھی نہیں تھا. لیکن جب اسلام آیا تو یہ چیز سب کو پتا تھی کہ جتنے بھی لوور کلاس کے لوگ ہیں ان کے رائٹس یہ مذہب دیتا ہے. اسی لیے وہ جو دار ارقم میں آپ نے سیرہ پڑھی ہو، جو خفیہ میٹنگز ہوا کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اعلانیہ نبوت شروع نہیں ہوئی تھی تو سارے غلام اور چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں پہنچے ہوتے تھے، اور انہیں یہ دین سب سے زیادہ اس لیے پسند آیا تھا کہ ہیومن رائٹس کی بات ہوئی تھی اس دین میں. اور جو ایرسٹوکریٹ تھے، جو ایلیٹس تھے، انہیں اسی لیے یہ دین برا لگتا تھا کہ ان کی سرداری اور ان کا رعب اور دبدبا جانے والی باتیں تھیں. سب ایکول تھے، اس ایکویلٹی کو وہ لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے اس دین کو ریجیکٹ کیا جا رہا تھا. آپ کے خیال میں وہ اتنے عرصے سے جو صادق اور امین کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو مان لیتے نا آسانی سے ان کی بات پہ. ضرب کہاں لگ رہی تھی؟ ان کے مفاد پہ لگ رہی تھی، ان کے اس کلچر پہ لگ رہی تھی. پھر اسی طرح سے مائنورٹی رائٹس کی بات کریں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دیکھیں، کیسے انہوں نے مائنورٹی کو رائٹس دیے تھے. کہ ایک بار رات کو نکلا کرتے تھے، سب جگہ پیٹرولنگ کرتے تھے، یعنی گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ ملک کے حالات کیا ہیں. تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت بھوک سے بےتاب اور بھیک مانگ رہا ہے سڑک پہ. اس سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وہ مائنورٹیز میں سے تھا، یعنی نان مسلم تھا، اور مائنورٹی بن کے رہ رہا تھا. اس وقت جو مائنورٹیز ہوتی تھیں وہ پے کرتی تھی اماؤنٹ اس وقت کے رولر کو، اور جو وہاں اس مسلمان رولر ہوتا تھا وہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیا کرتا تھا. تو جب حضرت عمر نے اس کا یہ حال دیکھا تو خود اس کے گھر گئے، اس کو جا کے کھانا بنا کے کھلایا، اور اس کے بعد اس کا ایک اسٹیپنڈ وظیفہ مقرر کیا کہ تم مائنورٹی میں ہو، یہ تمہارا بیسک رائٹ ہے جو تمہیں نہیں مل رہا تھا. یہ تھے مائنورٹی رائٹس. ایسے خلفائے راشدین نے حکومتیں قائم کی، سب کو ایکول رائٹس دے کے. یہ تھی ایکویلٹی. اور ایتھنیسٹی کی بات کریں تو ایتھنیسٹی میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کلچرز آتے ہیں، ڈفرینٹ جغرافیکل ریجنز آتے ہیں. تو ایتھنیسٹی میں تو پھر اسلام جتنے صحابہ کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے تھے؟ پرشیا سے آئے تھے. سہیب رومی گریک تھے. بلال ایتھوپیا سے آئے تھے. ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ، ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ، لیکن جب دین میں شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپینین شپ میں آئے تو کبھی ان میں کوئی تفریق کی گئی؟ ہرگز نہیں.
مسلم برادرہڈ از آل اوور دا ورلڈ، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. چہروں کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے. مال کو نہیں دیکھتا، اعمال کو دیکھتا ہے. چلیں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، آراب بیدوئنس دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. آراب جو ہوتے ہیں بیدوئنس ہوتے تھے، پہلے بھی میں نے ان کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کا جو مزاج ہوتا تھا تھوڑا سخت ہوتا تھا، کیونکہ وہ جہاں پہ رہتے تھے صحراؤں میں ایک ٹف قسم کی لائف گزارتے تھے. تو بیسک دین کی تعلیمات انہیں دے دی جاتی تھیں اور وہ بھی ان کے لیے کافی ہوتی تھی. ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جاتی تھی کہ ان کو کہ بہت زیادہ ان کے پاس دین کی نالج ہوگی. وہ جتنا بس سمپل وے میں انہیں دین سکھا دیا جاتا تھا، اور اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ اس پہ عمل کر لیں تو جنت میں جائیں. لیکن اس میں سے بہت سے اعراب جو تھے وہ ایسے تھے جو کہ بظاہر بس دیکھ دیکھ کر لوگوں کو آئے اور آ کے انہوں نے شہادہ پڑھ لی اور شو کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس مسلمان ہو گئے، لیکن دل میں ایمان نہیں اترا تھا. اب یہ وہ آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اب تک جو ہم سورہ حجرات میں ساری باتیں پڑھ کے آئیں، میں نے کہی تھی نا یہ بات کہ ہر آیت پہ ایسا لگتا ہے میں یہی غلط کام تو کر رہی ہوں، ہاں میں یہی غلطی تو کر رہی ہوں، جبکہ ہم مسلمان ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں پھر ہم وہ ساری غلطیاں؟ کیوں ہمیں بار بار سورہ حجرات پڑھنی پڑتی؟ کیونکہ ہم نے بھی اسلمنا کہا ہے بائی برتھ. ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان ہمارے دلوں میں فرملی داخل نہیں ہوا ہے. جب تک کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کریں گے وہ ایمان بوسٹ نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. بے شک سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اور ایمان لانے میں پھر کیا شامل ہے؟ یعنی ان کی اطاعت. پھر انہوں نے شک نہیں کیا، ان کے احکامات کو پڑھ کے یہ دل میں نہیں آیا کہ یہ آیت کتنی سخت ہے، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، میں تو عمل نہیں کر سکتی. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے مومن ہیں. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی ان عرب سے بات ہو رہی ہے، ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی تم آ کے ہی بتا رہے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا کہ قبول تو کیا ہے لیکن دل میں ایمان کتنا ہے؟ یمنون علیک ان اسلموا، وہ دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوئے. کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو. ہمارا ایمان لانا، ہمارا اسلام لانا، ہم تو خیر بائی برتھ مسلمان ہیں، یا ہم چاہے کتنے بھی نیک عمل کر لیں، ہم اللہ پہ تو کوئی احسان نہیں کر رہے نا. یہ تو اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا کیا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ آسمان اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہاں پہ سورہ اینڈ ہوتی ہے، اور اب یہ جو آخری لیسن ہے ایمان اور اسلام، اس ڈفرنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی کنکلیوژن ہے کہ آج ہم سب کے پاس اسلام ہے لیکن ایمان کتنا ہے اس کو ہمیں خود چیک کرنا ہوگا. دیکھیں اسلام اور ایمان جب ساتھ آتے ہیں تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے.
ہاں جب الگ الگ لکھا ہوا ہو اسلام تو ایمان شامل ہوگا، ایمان لکھا ہوا ہو الگ سے تو اسلام شامل ہوگا، لیکن جب دونوں ورڈ کہیں ساتھ آئیں تو دونوں کا مطلب الگ ہے۔ اسلام کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، یہ 5 پلرز آف اسلام۔ ایک شخص مسلمان کیسے کہلاتا ہے؟ شہادہ پڑھتا ہے، پھر وہ نماز پڑھ کے اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ سارے پلرز، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں مسلمان ہے۔ لیکن کیا وہ مومن ہے؟ بیسیکلی تو ہے مومن، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی مائنیوٹ ڈفرنس کو اتنا واضح الفاظ میں کلیئر کیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے اس کے دل کی حالت دیکھی جائے گی۔ اسلام تو اس کی شخصیت میں اوپر سے ہے، حج کر رہا ہے پتہ چل جائے گا ہاں بھائی مسلمان ہے، زکوٰۃ دی اچھا یہ مسلمان ہے، دیکھو زکوٰۃ پے کر رہا ہے، دیکھو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھو نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ چیزیں تو ظاہریت میں ہے نا، لیکن اس کے دل میں ایمان کتنا ہے؟ کچھ لوگ دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دکھاوے کو لوگوں کے سامنے جا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو اندر کی جو ایمان کی کیفیت ہے وہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا۔ تو ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان دل ہے، اندرونی کیفیت کا نام ہے، دل کے اندر جہاں پہ آپ کا بلیف سسٹم رہتا ہے، آپ کی فاؤنڈیشن، کہ کیا واقعی آپ کو اللہ پہ سچا ایمان ہے؟ ڈرتے ہیں آپ؟ اللہ کا خوف ہے؟ سب رسولوں کو مانتے ہیں آپ؟ ان میں کوئی فرق تو نہیں کرتے؟ سارے انبیاء، سارے ملائکہ پہ یقین ہے، ساری کتابوں پہ، قیامت کے دن پہ، اپنی ڈیسٹینی پہ، تقدیر پہ؟ یہیں پہ تو ہے، یہیں سے تو عقیدہ بگڑتا ہے۔ اور وہ شخص، بعض لوگ تو پھر میجر شرک کی طرف جاتے ہیں اور بعض مائنر شرک کی طرف جاتے ہیں، اور عقیدے میں بگاڑ آتا ہے یہاں ایمان کے معاملے میں۔ تو وہ جو آراب تھے ان کے دلوں میں ایمان مضبوط نہیں تھا، معمولی سا تھا یا تھا ہی نہیں، بس بظاہر زبان سے شہادہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو 3 لیولز ہیں۔ اگر حدیث جبریل کسی نے پڑھی ہو، جس میں جبریل آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آ کے آپ کو ڈیفینیشن دی تھی، سمجھایا تھا کہ یہ کیا ہے۔ احسان تو سب سے بڑا لیول ہے، اس کے اندر ایمان اور اسلام ہائیسٹ لیول احسان ہے۔ ہم اسلام پہ تو ہیں الحمدللہ، مسلمان ہیں، لیکن اس کا اگلا لیول کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کے اوپر اگلا لیول احسان۔ محسن تو وہ ہوتا ہے نا جو فرائض بھی دیتا ہے اور نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے۔ اگر آپشن دیا جائے کہ تمہیں بدلہ لینا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو معاف ہی کر دوں گا۔ اور ایمان وہ ہے جس میں وہ حرام سے بچتا ہے اور سارے حلال کام کرتا ہے۔ اور اسلام وہ ہے کہ مسلمان تو رہتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، لیکن گناہ بھی خوب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ فرق۔ سورہ حجرات کو پڑھ کے ہم نے اپنے اس کرائٹیریا پہ چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، کتنے ایمان کے لیول میں ہیں۔ تو ان کے لیے یہی بات کہہ دی گئی کہ تم نے آفیشلی اسلام کو ڈکلیئر کر دیا، تم لوگ مسلمان تو ہو گئے، لیکن تمہارے اندر ایمان نہیں آیا۔ کیونکہ دیکھیں ظاہریت پہ معاملہ ہوتا ہے نا، دلوں کے اندر تو جج چیک نہیں کرے گا۔ تو جو بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں گورنمنٹل، جو پالیسیز بنتی ہیں وہ اس پہ بنتی ہیں، ہاں بھائی لاؤ پاسپورٹ دکھاؤ، لکھا ہوا ہے مسلمان ہے، تو اب اس حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب وہ اندر سے اس کو، چاہے اس نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، اس نے کبھی روزہ نہیں لکھا، لیکن اگر اس کی نیشنلٹی نہیں، سوری، اگر اس کا مذہب لکھا ہوا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو بظاہر دنیا کے معاملات تو اس کے ساتھ اسی طرح سے کیے جائیں گے نا۔ تو وہ عرابی جو تھے آ کے شہادہ پڑھ لیتے تھے، وہ مسلمانوں میں تو کاؤنٹ ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، چہروں کو اور مال کو نہیں دیکھتا۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایمان از دا ہائر گریڈ دین اسلام، ایمان از مور ایکسکلوسیو گریڈ دین اسلام۔ اور ایمان کے لیولز ہیں، ہم سب اپنے الگ الگ لیول پہ ہوں گے، کوئی 100% پہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی 90%، کوئی 50، کوئی 40، کوئی 30۔ وہ ہے نا کہ قیامت کے دن جب جہنم میں لوگ ڈال دیے جائیں گے اور اللہ جانتا ہے کتنے عرصے وہ اس آگ میں جلیں گے، تو پھر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان کا لیول اس میں زندگی میں تھا تو پھر فائنلی اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو یہ لیولز پہ معاملہ ہوگا، اسی لیول سے سزا ملے گی، اسی لیول پہ ٹائم پیریڈ ہوگا کہ جہنم میں کتنا عرصہ گزارنا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔
اسلام تو سبمیشن ہے، سین لام میم، سلامتی نہیں ہے یہاں اسلام کا مطلب، سبمیشن، سبمٹ کر دینا اللہ کے سامنے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ who firmly believe and don't doubt for a second۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم کوئی بحث نہیں کریں، ہم کوئی شک نہیں کریں۔ سسپیشنز کی کل ہم نے بات کی تھی، لوگوں پہ سسپیشنز الگ ہوتا ہے اور ایک اللہ کے معاملے میں بھی سسپیشن ہوتا ہے۔ آیات پہ شک نہ کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ وہ کہتے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے شیطان اس وقت بھی اسے ستاتا ہے کہ اس کا گمان خراب کر دے اللہ کے بارے میں، تو اس وقت بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ آمنو، بلیف ان اللہ اینڈ میسنجر، لم یرتابو، شک نہیں کرنا، جاہدو، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے اپنے اس ایمان کو بڑھانے کی، کمیونٹی ڈیولپ کرنے کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ لے کے چلنے کی۔ تو یہ تھی سورہ الحجرات۔ اس کی مین کنکلوژن اگر آپ دیکھیں تو جب سورہ شروع ہوئی تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھ جانا، اپنی مرضی مت چلانا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اور ابھی آخری آیت ابھی آپ لوگوں نے دیکھی، کہاں بات ختم ہوئی؟ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو دین سکھاؤ گے، تم بتاؤ گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آج بھی اسلام لا کے اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے تو پھر ایمان کہاں گیا، تقوی کہاں گیا؟ تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ بات ختم ہوئی ہے۔ اللہ از آل نوئنگ، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، العلیم۔ کیا میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو، یا صرف کسی ایک کو ہی ایسا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ لیسنز ہیں، ایک لاسٹ نظر پھر سے ایک ریکیپ کر لیتے ہیں سورہ الحجرات کا۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ کا مقام، سب سے پہلے تو بے شک اللہ کا مقام ہے، لیکن انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کی عزت و تحریم۔ اس کے بعد اگلا لیسن کیا تھا؟ ویریفیکیشن آف دا نیوز، اسپیشلی حدیث۔ نبی اور اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھ کے آگے فارورڈ نہیں کریں، اور کوئی بھی اہم خبر کو بغیر ویریفائی کیے آگے فارورڈ نہیں کریں۔ پھر اس کا اگلا لیسن کیا تھا؟ لوگوں میں صلح کرائیں، برادرہڈ قائم کریں، لڑائیوں فتنوں سے بچیں، جڑ کے رہیں، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی، وہ کہتے ہیں نا، الگ مسجد بنا کے زندگی مت گزاریں۔ اور جڑنے کے لیے کیا کریں؟ سب کو ان کے رائٹس دیں، ان کو بولنے کا حق دیں، ان کے ویوز کو سنیں، ہر ایک کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے برے برے نام نہ رکھیں، اور پھر بدگمانی نہ کریں، نیگیٹو ازمپشنز مت قائم کریں، مت سوچیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہوگی۔ ہر چیز میں، ہر نیگیٹو چیز میں پازیٹیو چیز ڈھونڈ کے تلاش کریں، مل جائے گی آپ کو آسانی سے پازیٹیو چیز۔ وائٹ نمک میں ایک مسٹرڈ سیڈ ڈال دیں، مل جائے گا آپ کو، کیونکہ مسٹرڈ سیڈ جو ہوگا وہ سفید نمک میں الگ سے نظر آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو اچھائی ہوتی ہے نا، وہ نظر آ جاتی ہے۔ ہم جب اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں بدگمانی میں تو ہمیں سب کچھ نیگیٹو دکھتا ہے، سب کچھ ڈارک دکھتا ہے۔ آنکھیں کھولیں، اس ڈارکنیس میں کہیں نہ کہیں کوئی لائٹ جل رہی ہوگی، وہ پازیٹیوٹی لوگوں میں سے ڈھونڈیں، اسی کے ساتھ زندگی گزاریں، اس کی نیگیٹو چیزوں کے پیچھے مت لگیں، ڈونٹ اسپائی۔ اور اگر کسی کا کچھ پتہ بھی چل جائے کہ ہاں ہمارے آس پاس بہت نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کا پرچار نہیں کریں۔ جو کل بھی ایک سسٹر نے بات کی تھی کہ ایسے ڈسکشن نہ کریں کہ پھر ہر وقت ہم صرف یہی باتیں کرتے رہیں، اصلاح تو ہو نہیں، پروڈکٹیوٹی تو ہو نہیں، ہم صرف نیگیٹیوٹی کو بیان کرتے رہیں۔ پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا اسلام میں۔ تو غیبتیں نہ کریں، برائیوں کا پرچار نہ کریں دوسروں کی، ان کی عیب جوئی نہ کریں، ان کے فلاز نہ خود ان کے منہ پہ بولیں نہ سب کے سامنے بولیں، حکمت کے ساتھ چلیں۔ اور آخری لیسن کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈائیورسٹی رکھی ہے اس پوری کریشن میں، اس کو اپریشیٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، اس کے ساتھ رہنا سیکھیں، اچھا معاملہ کریں ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ تھی سورہ الحجرات۔ ہمارے کچھ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں
جنہوں نے الحمدللہ اس سورہ کو پراپر طریقے سے سنا ہے، نوٹس بنائے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ریفلیکشنز آج ایسے دیں جو ہم سب کے لیے موٹیویشنل ہوں۔ جنرل باتیں تو ہم نے ہر کلاس میں اینڈ میں لائیو ڈسکشن کیا، آپ سب سے کی۔ آج اس لائیو ڈسکشن میں وہ اسٹوڈنٹس کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اب ہم ان کی کچھ ڈسکشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ سورہ الحجرات پہ یا جو کچھ اب اس پورے کورس سے بھی سیکھا ہے اس پہ کیا ریفلیکشن دیں گے۔ تو لائیو ڈسکشن یہاں سے شروع کرتے ہیں جی۔ ہاتھ اٹھا لیں آپ لوگ، یا بلکہ میں ناموں سے ہی بتا دیتی ہوں۔ جی سب سے پہلے انم۔ نہیں سسٹر، آج جو ہے وہ یہ پریپیئرڈ ریفلیکشنز ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ریگولر اسٹوڈنٹس نے خود تیار کیے ہیں، تو وہ یہ دینا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم میرا جو تھوڑا سورہ حجرات کے اوپر ہے، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان عزت جو ہماری ہونی چاہیے، جو آپ نے اپنے لیکچر میں ایک ورڈ یوز، کمپنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے ہم ایمبینس کو فیل کریں، وہ مجھے بہت کلک کی اور کام کرنے کی کوشش کی۔ ایک جو آپ نے رائی کے دانے کی ہوم ورک دیا تھا، اور انہوں نے اس کو بہت انجوائے کیا، وہ اس کو پھر چھپانے لگے خود ایک دوسرے سے، بہن بھائی کہ تم اس کو ڈھونڈ سکتے ہو کہ نہیں، اور اس میں جو پھر کئی بچے ہارے بھی کیونکہ وہ اتنا، تو اس سے بھی الحمدللہ مجھے بڑا ہیلپ ہوئی ان کو کانسیپٹ یہ کلیئر کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اتنی پاور رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک یہ جو سورہ حجرات کی بات تھی، اس سوچا کچھ تو ہم نے الحمدللہ پریکٹیکلی سنتوں پہ عمل شروع کیا، مسواک شروع کی، اور جو چاٹتے تھے وہ ایک فورگوٹن سننا تھی وہ الحمدللہ شروع کی، ہاتھ سے کھانے کی جو ہے، پہلے تو ہم کھاتے تھے لیکن اس کو کرتے تھے، تو اس کو بھی ریوائیو کیا۔ اس کے علاوہ ایک جو میں نے کام شروع، شام کو افطاری کے بعد ہمارے کمپاؤنڈ کے سارے بچے جو نا ہمارے گھر میں گارڈ، انم سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، تھوڑا سا مائک کو سیٹ لیکچر آپ کریں، نے سنا، آواز بریک ہو کے آ رہی ہے۔ اب آتی آپ سن ہے سکتے جی، آ تو رہی ہے آواز، آپ کا ایک سینٹینس میں سے کچھ پارٹ کٹ جاتا ہے۔ ہیں؟ اچھا چلے، آپ بول کے آپ دیکھیں مجھے تو، ایک، ہاں جی، اب یا تو آپ کا سگنل ویک ہے۔ ہیلو، چلیں ایک کام کرتے ہیں، باقی کا کمنٹ بعد میں لینے کی مجھے کوشش۔ 1 منٹ بعد آپ مجھے ٹائم دے دیں۔ جی جی، آپ اس کو سیٹ کر لیں جب تک ہم دوسرے کو لے لیتے ہیں۔ قدسیہ ہیں جی، سیدہ قدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کیا اللہ نے جو قرآن کو پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ سورہ کہف کو پڑھا ہم نے تو پتہ چلا کہ اس کو پڑھنے کے ثواب تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، دنیا کے چند دن کے فائدے کے پیچھے ہم کو اپنی آخرت کو نہیں برباد کرنا ہے۔ ایک لیسن تو ہمیں اس سے یہ بھی ملتا ہے۔ سورہ یوسف کو پڑھ کر تو دل کو ہمیشہ سے یہی اطمینان حاصل رہا کہ اللہ واقعی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تھوڑے وقت کی تکلیف برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ ہم کو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس بات کا تو کچھ میں نے اپنی لائف میں پریکٹیکل دیکھا بھی ہے۔ سورہ لقمان پڑھی تو اندازہ ہوا کہ یہ تو ہے ہی نصیحت ہی نصیحت، چاہے اگر میں بات کروں اپنے والدین کے ساتھ سلوک کی یا پھر اپنی اولاد کی تربیت کی، تو اگر صرف ایک مختصر سی بات کروں کہ جو بیج آج میں بوؤں گی وہی کل میں کاٹوں گی۔ اس بات کے بعد پھر بس ہر نماز کے بعد، ہر وقت جب بھی ماں باپ کا دل میں خیال آتا ہے تو ہر چیز ان کو ہدیہ کرنے کو دل چاہتا ہے جو میں اپنے لیے چاہتی ہوں اپنی اولاد سے۔ سورۃ حجرات کو میں نے پڑھا تو یہ سیکھا
کہ اپنے آپ کو کیسے ڈھالنا ہے اس سانچے میں جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، جو کسی کے دل دکھانے کا سبب نہ بنے، میری کسی بات سے کوئی رب کے آگے شکوہ نہ کر بیٹھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان میں مضبوطی کے لیے مجھے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، مجھے جو کچھ میں نے پڑھا میرے عمل کو اس کے مطابق کر دے، اور مجھے خیر بانٹنے والوں میں اور ایمان والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر قدسیہ، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہی۔ نیکسٹ قرۃ العین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم، جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ آئی فیل کہ آل 4 سوراز جو ڈسکس ہوئی ماشاء اللہ دے آر انٹر کنیکٹڈ، لائک جو ٹرائلز سورہ کہف میں ڈسکس ہوئے ہیں ان سارے ٹرائلز کا جو سلوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی سوراز میں دے دیا ہے۔ لائک اف آئی ڈسکس دی ٹرائل آف فیتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ لقمان میں بتا دیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اگر شرک کرو گے تو فیتھ آپ کا جیسے آپ کا ٹرائل ہے یہ بیسکلی، تو اف یو ول ناٹ ڈو شرک تو آپ اس ٹرائل میں سکسیڈ ہو جاؤ گے۔ دین کمز دی ٹرائل آف ویلتھ، اور جو آج کل بہت سارے لوگوں کی پریشانی کا باعث ہے کہ ٹرائل آف ویلتھ جو ہے وہ آج کل بہت کامنلی ہے۔ تو سورہ یوسف سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کیسے تھے، لائک ایک نبی ہونے کے باوجود ہی انٹرڈ ایجپٹ ایز اے سلیو، اینڈ دین ٹائم کیم کہ ایونچولی اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا پھل ان کو ایسے دیا کہ ہی بیکیم دی فائنینشیل منسٹر۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کے بعد جو آپ کو دیتے ہیں وہ لائک آپ سے بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کے لیے ہمیشہ۔ تو اگر ہم صبر کریں ویلتھ کے معاملے میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ٹرائل میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکسیڈ کریں گے۔ اینڈ دین کمز دی ٹرائل آف پاور۔ تو پاور میں جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو وہ ہر کسی کو انسلٹ بھی کر لیتا ہے، تانے بھی دیتا ہے۔ تو سورہ حجرات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا اجتنبوا، آپ رک جاؤ اس سے، لائک یو آر لٹرلی پروہیبٹڈ ٹو ڈو دس، کہ آپ کسی کا گمان بھی نہ کرو کسی کے بارے میں، آپ کسی کے انسلٹ بھی نہیں کرو، آپ تانے بھی نہیں دو۔ تو اگر ہم یہ چیز کنٹرول کریں اپنی تو جو ہمارا ٹرائل آف پاور ہے اس میں بھی ہم سکسیڈ کریں گے۔ اینڈ دین دی مین ٹرائل کمز دیٹ از دی ٹرائل آف نالج، جو اگر آپ کے پاس اوتھینٹک نالج ہو اینڈ پلس آپ کے پاس حکمہ ہو، جو جیسے لقمان کے پاس تھی حکمہ، ویسے اگر آپ حکمت ہو اینڈ اوتھینٹک نالج کے ساتھ آپ سارے ٹرائلس کو آپ سکسیڈ کر سکتے ہو، کیونکہ وین یو ول ہیو نالج آپ نو میٹر کوئی بھی ٹرائل ہو آپ اس میں سکسیڈ کر سکتے ہو، بس آپ کو امپلیمنٹیشن چاہیے اس نالج کی۔ دس از مائی آبزرویشن فرام آل دیز سورہs۔ ماشاء اللہ۔ جب میں چاروں صورتیں کرا رہی تھی تو میں خود یہ چیز بار بار فیل کرتی تھی کہ چاروں آپس میں ویل ریلیٹڈ ہیں، لیکن جتنی خوبصورتی سے آپ نے سورہ کہف کو اور حجرات کو کنیکٹ کیا ہے نا ان چاروں ٹرائلز کو یہاں پہ لا کے، آئی تھنک بارک اللہ فیکم، یہی چیز ہے جو ہم ٹیچرز بھی اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں۔ بہت اچھی مجھے لگی، میں نے بھی آپ سے سیکھا الحمدللہ۔ یہ ہوتا ہے لائف ڈسکشن کا فائدہ، جب مجلس میں ایسی مجلس جیسے فرشتوں نے گھیرا ہوا اور ہم سب مل کے بیٹھے اور ایسی ایسی باتیں کریں تو دماغ کتنے کھلیں گے۔ بارک اللہ فیک۔ جی نیکسٹ وندانا مریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن فار دس بیوٹیفل سورہ۔ میں سورہ لقمان پہ اپنا ریفلیکشن دینا چاہوں گی۔ میں ایک ریورٹیڈ مسلم ہوں۔ میرا موٹیو یہ تھا دین سیکھنے کا کہ مجھے فرسٹ جنت چاہیے تھی اللہ تعالیٰ سے، اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ جو میں نے سورہ لقمان سے سیکھی کہ میں اس کو دین کو اس طریقے سے سیکھوں کہ میں اپنے بچے کو یہ دین اچھے سے سکھا سکوں، اور جن کو یہ دین نہیں پتا ان کو بھی سکھا سکوں۔ تو اگر ہم بینگ اے مدر ایک پراپر طریقے سے دین سیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو پراپر دین دے سکیں گے۔ جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز میں بدعت شامل ہو رہی ہے، تو اگر ہم مدرز اگر اچھے سے دین سیکھیں گے تو ہم اپنے بچے کو وہ پراپر دین دے سکیں گے۔ تو ہم عورتوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسری عورت کو کھینچ کے اس دین میں لے کر آنا چاہیے کہ نہیں تم بھی چلو سیکھو، اور تاکہ تم اپنے گھر میں سکھاؤ وہ چیز، اور ہم اپنے گھر میں ایک دین کا ماحول کریٹ کریں۔ تو فرسٹ چیز میں نے سورہ لقمان سے یہ سیکھی۔ سیکنڈ تھنگ جو میں نے والدین کے حقوق کے بارے میں سیکھا سورہ لقمان سے، یہ دین پڑھنے سے پہلے میں میرے والدین سے بہت پیار کرتی ہوں، پر ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ جب میرے پیرنٹس مجھے ڈانٹتے تھے تو میری آواز ان سے زیادہ تیز ہوتی تھی، جو اللہ کو پسند نہیں۔
پر ہم لوگوں کو بینگ جب نہیں پتا ہوتا تو ہم لوگوں کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو آرگیومنٹس کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. تو یہ چیز میرے ساتھ ہوتی تھی بہت زیادہ. جب میں نے یہ دین پڑھی دین میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں, میں بہت غلط کر رہی ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ کروں گی تو کل کو یہی چیز میرے پاس بھی واپس آئے گی. تو میں نے اپنے آپ کے اندر یہ چیزیں چینجز کی. جب آج کے ڈیٹ میں میرے پیرنٹس مجھ سے ڈانٹتے ہیں یا مجھے کچھ بولتے ہیں تو میں صرف انہیں اتنا بولتی ہوں کہ میرا اللہ ہے. جب یاسمین میم نے ہمیں پیرنٹس کی دعا پڑھائی تھی تو مجھے اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھی کہ پیرنٹس کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے کیا. تو ناؤ ڈیز میں اپنے پیرنٹس کے لیے اپنی ہر نماز میں وہ دعا کرتی ہوں. جب اگر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں اتنی برکتیں ڈالتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں نے یہ 2 چیزیں سورہ لقمان سے سیکھی ہیں. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرا. یا کہ بارک اللہ فیک, اللہ آپ کو اسی طرح اسٹیٹ فاسٹ رکھے وندانا. مریم, نیکسٹ لے لیتے ہیں امیرہ. Ma'am, I'm a reverted Muslim and I'm learning every single day. We have started this Ramadan productive course before almost a month, and I have learned a lot from this. And today especially, I would like to share my reflection on the story of Musa alayhi salam and Khizr. Every surah in the Quran are very important, whereas different surahs have different significance and benefits of reading them. Like Surah Kahf is to be read on Fridays. It also teaches us many things in the life. What I have learned from Surah Kahf and from the story of Musa alayhi salam and Khizr is patience and tawakkul, which is really important in our life. Allah is all-knowing. He is Al-Alim, and He knows what we do not. So many times in our life, bad things will happen and we don't understand why it happened. But as soon as we change our perspective, as soon as we admit that everything Allah does, He does it for the best, we will never look at a bad situation as bad anymore. If we trust Allah, we will 100% believe that every situation is a good situation. As Allah says, there is always something good that comes out of a bad situation. So we should always believe and remember Allah knows the best and Allah doesn't burden any soul beyond it can bear. There is wisdom in everything Allah does. So we should have patience and complete tawakkul on Allah. This is what I've learned from Surah Kahf and from the story of Musa alayhi salam. And at the same time, I would like to say thanks to Sadaf ma'am for teaching us life lessons, which is changing our lives. We all have learned a lot from all the 4 surahs, but it's gonna be really a big message from my side if I'll talk about all the surahs. So I just decided to choose one story and give my reflection. Thank you so much. Jazakallah khair, ma'am. بارک اللہ فیک امیرہ, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب سے. جی آمنہ عاصم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم لاسٹ ایئر بھی میں نے یہ پروڈکٹیو رمضان کا کیا تھا کورس, اور اس میں بھی سورہ حجرات پڑھی تھی, لیکن اس سال پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہی پڑھی ہے. اس میں یہ ساری باتیں لاسٹ ایئر بھی ہوئی تھیں, لیکن ایسا لگا ہے کہ یہ آج ہی پڑھا ہے, اسی ہفتے پڑھا ہے. اس سے پہلے شاید یہ باتیں جانتے ہی نہیں تھے. تو اس میں نے جب مجھے آیا کہ یہ لوگوں کے درمیان صلح کروائیں, تو میرے بہت ہی 2 پیارے لوگوں کا, بہت ہی محترم لوگوں کا آپس میں کچھ کلیش چل رہا تھا. تو میں نے کل صبح فجر کے وقت دعا مانگ کے ان کو میسیجز کیے, اور کل ڈیورنگ اس کلاس کے ہی ان کے مجھے میسیجز آنے لگ گئے کہ اوکے فائن, وی آر ریڈی ٹو ریکنسائل. میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ 2 لوگوں کی آپس میں صلح ہونے لگی ہے. اس کے علاوہ میں نے بچوں کو اپنے ایک وہ بنا کے پوسٹر لگایا ہے کہ وہ 3 فلٹرڈ کرائٹیریا, کہ اب جس سے بھی آپ نے میرے سے بات کرنی ہے, یا ایون میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ نے مجھے بتانا ہے ماما اسٹاپ ہیئر, آپ کسی کے بارے میں پازیٹیو بات کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس کو نیگیٹو میں کیا ہے تو یہیں پہ اسٹاپ ہو جائیں. اور تیسری بات یہ جو آج ہم نے کی ہے کلچرل ڈائیورسٹی. میں روز جب نیچے اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتی ہوں تو بہت سارے ہندو کھڑے ہوتے ہیں,
تو سم ہاؤ دل میں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، دل کو لگتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، یا دل میں ایک عجیب سی نفرت آتی ہے. تو آئی اسٹاپ اٹ اینڈ میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ نہ میں کروں گی اور نہ آپ کریں گے، کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں تھیں جو میں نے سیکھیں، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو چاروں صورتوں میں تھیں: صبر، شکر، توکل اللہ، عمل صالح اور اپنے لیے دعا. یہ کچھ لیسنز ہیں جو میں نے لکھے ہیں کہ یہ ان پہ میں نے عمل کرنا ہے. تو جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم. بارک اللہ فیک. جو پارٹ انم رہ گیا تھا ہم انم سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آپ کا مائک چیک کروا دیں. جی السلام انم. علیکم. وعلیکم السلام. اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو میم؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، تو میرا جو پارٹ رہ گیا تھا وہ صرف یہ تھا کہ میں نے ایک چھوٹا سا یہ ایک پروجیکٹ کہنے شروع کیا کہ شام کو افطاری کے بعد ہمارے کمپاؤنڈ کے سارے بچے ہمارے گھر کے گارڈن میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ آپس کی ان کی کمپنی، اور وہ جو جس طرح ہم نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ورچوئل کمپنی کو فیل کروانا اپنے بچوں کو، اس جنریشن کو آگے مجھے یہ پہنچانا، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. میں نے ان سارے بچوں کو اکٹھا کیا، بٹھایا، اور سب کے نام ماشاءاللہ ایسے ہی تھے: فاطمہ، عائشہ، ابراہیم، ہنیا. تو سب کو میں نے کہا کہ میں روز ایک بچے کو لوں گی اور اس کا نام لوں گی اور اس کے نام کی آپ کو اسٹوری سناؤں گی. اس بچے کی ایک سینٹر میں چیئر ہوتی جدھر وہ اوپر بیٹھتا تھا، خود کو ذرا VIP بھی فیل کرتا ہے. تو ہر بچے کا اسلامک ہسٹری میں اس کا کس شخصیت کے اوپر اس کا نام رکھا گیا، اور پھر اس کو میں اس شخصیت کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ کس طرح، جیسے حضرت فاطمہ تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی ان کو، اس محبت کو ان بچوں میں ڈالنے کی کوشش کی. اسی طرح سمیہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے اپنی جان قربان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر اور اللہ کے اس وعدے کے اوپر، تب جبکہ کوئی پرومسنگ حالات بھی نہیں تھے اسلام کے لیے، پہلی شہیدہ تھی. اور اسی طرح حضرت ابراہیم، انہوں نے بھی صرف ایک اللہ کے لیے سٹینڈ لیا. تو اس طرح ایک بچے کا نام تھا برہان، اور میں نے بہت سرچ کیا، مجھے کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ملی، اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. اس دن تھا 17 رمضان، غزوہ بدر ہوئی تھی. تو میں نے اس کو اس سے پھر ریلیٹ کیا کہ برہان کا مطلب ہے ایسی لائٹ جس میں آپ کو حق اور باطل واضح نظر آ جائے. اور اس دن وہ جنگ ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس بارک اللہ طرح فیک. بس ایک جی لاسٹ انم ابھی. نام تھا، جی جی. رہنیا میری بیٹی کا نام تھا، اور یہ بھی مجھے کوئی پرسنالٹی نہیں مل رہی تھی. تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت دکھائی کہ جب جنت میں سب چلے جائیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ جو تم نے دنیا میں محنت کی ساری، اس کے بدلے میں جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں، ہنی ان ہو کر کھاؤ، انجوائے کرو نعمتوں کو. تو پھر ہاؤ جنہ فیلز، اس کے اوپر میں نے بچوں سے بات کی. تو ابھی تک اتنے ہی ہوئے. ماشاء اللہ انم، بارک اللہ فیکم. ایک بہت نیا انیشیٹو اور بہت ہی خوبصورت اور یونیک. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر کوئی نیا کام کریں، بدعتوں سے بچ کے ہمیں یہ نئے کام ہیں جو بے شک کرنے چاہیے. اللہ قبول فرمائے آپ کی کوشش. اچھا، بہت سے لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی اینڈ میں ہم قرآن کو ختم کیا ہے تو میں دعا کروں گی، لیکن اس سے پہلے لاسٹ میں کمنٹ لینا چاہوں گی یاسمین باجی کے، اور اس کے بعد پھر دعا تک کے لیے آپ لوگ پلیز ویٹ کریں. جی یاسمین باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. میں کہوں گی کہ سورہ جو تھی وہ سورج چاند کی طرح چمکتی ہوئی تھی. میں سورہ حجرات پہ آؤں گی. اسٹارٹنگ کی ایک بات ضرور کہوں گی کہ بہت ساری بہنیں سن رہی ہیں کہ اسٹارٹنگ میں جو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر اپنی آواز بلند نہ کرو، تو آج بھی ہمیں ایسے ہی کرنا ہے. میں مثال دوں گی، میں ابھی عمرہ کرنے گئی تھی، تو جب ریاض الجنہ میں جانا ہوتا ہے تو عورتیں بھاگتی بھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے جاتی ہیں، چیختی چلاتی ہوئی جاتی ہیں. تو پلیز آپ جب وہاں پہ جا رہے ہیں روزہ رسول پہ، تو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ جائیں. آج بھی ہمیں وہی ساری باتیں فالو کرنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے 1400 سال پہلے. اور دوسری چیز کی طرف آؤں گی جو نان مسلم کی بات ہے. تو جو شخص اسلام قبول کرتا ہے، ہمیں اسے اپنے سینے سے، اپنے دل سے لگانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں آج بھی، اتنا بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں کہ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کے سسرال والے، ملنے والے کہتے ہیں تم تو ہندو ہو، تم تو کرسچن ہو. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسی شہادہ پڑھتے ہیں ان کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتایا کہ میری بہو کرسچن سے مسلم ہوئی تھی. جب میں نے اپنے خاندان میں بتایا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے ایسی انگریزوں کی پکچر بھیجی تھی اور کہا تھا اچھا یہ ہے تمہاری بہو.
تو بہرحال یہ ساری چیزیں برداشت کرنی چاہیے، لیکن ان کو بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگانا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے نا، جب وہ معاف کر دیتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ بھی وہ کرنے والے. اور پھر آخر میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے بلکہ میں دعا کروں گی سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس نے جس طرح کا بھی کام کیا، اس میں جو بھی حصہ لیا ایک ڈاٹ برابر بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی جو کوششیں ہیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے لیے جو وہ سب کچھ ذخیرہ کر کے رکھ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جتنی بہنیں آئی ہیں، جتنی بہنوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے بھی گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں بھیجے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری میں لگا دے، اور ہمیں ایمان کی دولت سے بھرپور مالا مال کر دے. ہم سب کو تکبر سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم پر، ہمارے ماں باپ، اہل و عیال اور ہمارے تمام جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنی بھی بہنیں، ان سب پہ جو بھی مصیبتیں، مشکلیں اور بیماریاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو چین و سکون عافیت دے، اور ہم سب کو بہترین دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جن لوگوں نے بھی اپنے اپنے کمنٹس، ریفلیکشنز دیے، اور آپ سب لوگوں میں سے جو ہر کلاس کے بعد کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کرتے تھے، یہ وہ موتی ہیں جو ہم سب نے چننے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک بات سب کے ذہنوں میں کلک ہوتی ہے اور وہی ہمارے عمل کا سبب بن جاتی ہے. تو چلیں، ہم نے 4 صورتوں کو کمپلیٹ کیا ہے اور قرآن کو کمپلیٹ کر کے ہم دعا کرتے ہیں. تو میں دعا کروں گی، اور اگر عربک پرابلم ہے تو میں انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ پڑھ لوں گی. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اجعل القرآن لقلوبنا ضیاء ولاسقامنا دواء ولابصارنا جلاء وَلِذُنُوبِنَا مُمَحِّصًا وَمِنَ النَّارِ مُخْلِصًا. اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری بیماریوں کی دوا، ہماری آنکھوں کے لیے روشنی، اور ہمارے گناہوں کو ختم کرنے والا اور ہمارے لیے آگ سے چھڑانے والا بنا دے. اللہم اِنَّا عَبِیدُکَ بَنُو عَبِیدِک بَنُو إِمَائِکَ نَوَاسِینَ بِیَدِک مَاضٍ فِینَا حُکْمُک عَدْلٌ فِینَا قَضَاؤک. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اے اللہ، ہم تیرے غلام ہیں اور تیرے غلاموں کے بچے ہیں، مکمل طور پر آپ کے قبضے میں ہیں. ہمارے بارے میں تیرا حکم نافذ ہے، تیرا فیصلہ ہمارے بارے میں عین عدل ہے. اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اس کو اپنے پاس علم غیب میں ہی رکھا ہے، یہ کہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار کر دے، ہمارے سینوں کا نور کر دے، ہماری غموں کی کشائش کر دے، ہمارے فکروں اور غموں کا دفیہ کر دے. آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا یا رب العالمین. اے اللہ، ہمیں یاد دلا دے اس قرآن کا وہ حصہ جو ہم بھول گئے، اور سکھا دے وہ جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن رات اس کی تلاوت کرنا نصیب فرما اس طریقے سے جو آپ کو ہم سے راضی کر دے. اے اللہ، اس کو ہمارے حق میں دلیل بنا، ہمارے خلاف اس کو حجت نہ بنا. اے تمام جہانوں کے پالنے والے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین. آمین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها یا من وسعت كل شيء رحمة وعلما یا ارحم الراحمین.
اے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور آخری، ظاہری اور پوشیدہ، سب معاف فرما دے۔ اے ہمارے آقا، آپ کی ذات ہر چیز سے وسیع ہے، رحمت اور علم کے اعتبار سے سب سے وسیع ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا احکم الحاکمین۔ اللہم اجعلنا ممن صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح پڑھی، ایمان رکھتے ہوئے آپ پہ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے آپ پر۔ اللہم اعد علینا رمضان مرات عدیدہ وکرات مدیدہ۔ اے اللہ رمضان کے مہینے کو ہمیں ہر سال بار بار نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جو چیز اس کے قریب کر دے، چاہے قول سے ہو چاہے عمل سے ہو، اور آپ کی پناہ مانگتے ہیں دوزخ سے اور اس چیز سے جو اس کے قریب کر دے، چاہے قول سے ہو یا عمل سے ہو۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اے اللہ ہم آپ سے پوری خیر کا سوال کرتے ہیں، ابھی بھی اور بعد میں بھی، وہ بھی جو ہم جانتے ہیں اور وہ بھی جو ہم نہیں جانتے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ہر برائی سے، جلدی ہو یا دیر سے، جو ہم جانتے ہیں اس میں سے اور جو ہم نہیں جانتے اس میں سے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو مانگی تجھ سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے، اور ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس برائی سے جس سے پناہ مانگی تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ جو آج اٹینڈ نہیں کر سکے ان کی بھی ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما دے، جنہوں نے اٹینڈ کیا ان کا آنا قبول فرمائے۔ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس ماہ رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اس کورس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو بدل دے، سب کی کوششوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جس کے دلوں میں بھی جن جن کے لیے خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، سب کے لیے ان جائز دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھ، ہمیں باقی رمضان آخری عشرے کو خوب ساری بہترین طریقے سے عبادتوں، صیام اور قیام کے ساتھ قبول فرما دے، توفیق دے دے صحت و عافیت کے ساتھ اس آخری عشرے کو عبادتوں میں گزارنے کی، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں گروپ کے ذریعے ہم آپ سے کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو پھر سے ہم کسی کورس کے ذریعے ملیں گے۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔